बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरकाते रमज़ान ट्रांसमिशन और आज 7वां रोज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नमाज तरावी और उसके अहकाम। बरकाते रमज़ान ट्रांसमिशन रोज़ाना 10:15 बजे से 10 मिनट के लिए हमारी ये ट्रांसमिशन होती है। इसमें हम ऑनलाइन सवाल भी लेते हैं। अगर किसी दोस्त का कोई सवाल, हमारे सामीन में से किसी का कोई सवाल हो तो हमें इंस्टाग्राम के ज़रिए, हमें व्हाट्सएप के ज़रिए और हमारे इस लाइव ट्रांसमिशन पेज के ज़रिए कमेंट्स में अपने सवालात आप लिख सकते हैं। हमारी टीम आपके सवालात को देखती है और हम उसके लाइव जवाबात देते हैं। रमज़ान में नमाज तरावी के हवाला से आमतौर पर जो सवाल किया जाता है वो सवाल ये होता है कि नमाज तरावी की शरई हैसियत क्या है। नमाज तरावी की शरई हैसियत सुन्नत मुअक्कदा है और इसकी जमात का हुक्म सुन्नत किफ़ाया है। सुन्नत मुअक्कदा नमाज तरावी का हुक्म है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस शरीफ का हवाला जो है वो बाद में भी जिक्र किया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन नमाज तरावी पढ़ाई थी और 3 दिन के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि कसरत के साथ सहाबा इकराम जो हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तर्क फरमा दिया। ये हदीस शरीफ जो है बुखारी शरीफ की जो हमने आपके सामने ज़िक्र की है, ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत नहीं। हमें इसमें साहब हुआ 3 दिन नमाज तरावी जो थी वो पढ़ाई गई। उसके बाद ये नमाज तरावी जनाब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में बाजमात पढ़ाई जाने लगी, क्योंकि किताबों में आता है कि एक दिन नबी पाक सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में तशरीफ़ ले गए रमज़ान में, तो आपने देखा कि लोग अलग अलग से नमाज तरावी पढ़ रहे हैं, तो आपने एक इमाम के पीछे तमाम को नमाज तरावी पढ़ने का कहा और उसके बाद से तमाम जनाब सैयदना उस्मान गनी, जनाब हज़रत अली मुर्तज़ा के दौर में भी ये अमल जारी व सारी रहा और आज तक ये अमल जारी व सारी है। बाज़ दोस्त सवाल करते हैं कि नमाज तरावी 2-2 करके पढ़ी जाती है, लेकिन क्या 4-4 भी पढ़ी जा सकती है? तो 4-4 की भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन अफजल ये है कि 2-2 ही करके पढ़ी जाए। नमाज तरावी की नीयत के हवाला से है कि नीयत जो है वो अलग अलग करनी चाहिए या 20 तरावी की इकट्ठी भी की जा सकती है। दोनों तरह जायज़ है। आप 20 तरावियों की इकट्ठी भी नीयत कर सकते हैं, लेकिन अफजल ये है कि हर 2 नमाज तरावी रकत की अलग से नीयत की जाए। हमारे एक दोस्त ने सवाल किया था कि नमाज तरावी अगर कज़ा हो जाए तो क्या उसको दोबारा पढ़नी जा सकती है, यानी उसको अदा कज़ा पढ़ा जा सकता है, या फिर इसका जो वक्त है वो कब है? अगर जमात के साथ ना पढ़ी जाए तो अलग बंदा पढ़ना चाहे तो किस वक्त तक पढ़ सकता है? जहाँ तक नमाज तरावी की कज़ा है वो ये है कि अगर नमाज तरावी का वक्त गुज़र जाए तो फिर उसकी कज़ा नहीं की जाएगी, बल्कि ये अदा ही पढ़ी जाती है। और रहा वक़्त का, तो वक़्त का जब तक इशा का वक़्त है उसी वक़्त तक तरावी का वक़्त है, आप लेट भी पढ़ सकते हैं। अफजल ये है कि 1/3 गुज़रने के बाद नमाज तरावी अदा की जाए। अक्सर एक सवाल किया जाता है, 2 दिन पहले भी एक साथी ने हमें ये सवाल किया था कि नमाज वितर जो है उसके पढ़ने का तरीक़ाकार तो नॉर्मली यही है कि फ़र्ज़ों के साथ बाजमात अदा की, उसके बाद तरावी, उसके बाद वितर। लेकिन अगर एक शख्स बाजमात इमाम के पीछे नमाज इशा नहीं पढ़ता, अलग से पढ़ता है, लेकिन तरावी जो है वो बाजमात पढ़ता है, उसके बाद वो वितर जो है वो बाजमात पढ़े या अलग से पढ़े, तो उसका जो जवाब है वो ये है कि आप नमाज तरावी के अगर बाजमात अदा करते हैं तो उसके बाद जो वितर हैं वो आप इमाम के साथ बाजमात अदा कर सकते हैं। अगर कोई अलग भी करना चाहे तो कर सकते हैं। अफजल यही है कि वो इमाम के साथ बाजमात अदा करें। एक और सवाल किया जाता है नमाज तरावी के हवाला से
کہ خواتین جو ہیں کیا ان پر بھی نماز تراویح جو ہے وہ بھی سنت موقدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواتین اور مرد دونوں کے لیے نماز تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے۔ ہاں، خواتین گھروں میں پڑھیں گی، الگ الگ پڑھیں گی۔ اور اگر اسی کے ساتھ یہ سوال بھی اٹیچ کر لیا جائے کہ کیا خواتین جماعت کروا سکتی ہیں، تو تفہیم المسائل میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے اس میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور اسی حوالہ سے علامہ حسین سیدی صاحب نے بھی شرح صحیح مسلم میں اس کے حوالہ سے ذکر کیا ہے کہ خواتین کی جماعت نماز تراویح کی ہو سکتی ہے۔ ان کا امام جو ہوگی وہ عورت ہوگی اور وہ صف میں ہی کھڑی ہوگی۔ بعض علماء نے جو ہے وہ اس میں منع بھی کیا ہے کہ عورتوں کی جو جماعت ہے وہ نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس میں جو علاقے کے حوالہ سے جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں جہاں جو معروف ہو اسی حوالہ سے عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے ایک ساتھی طلحہ باجوہ نے ہمیں سوال کیا ہے کہ نماز تراویح فرض ہے، تو ہم اس کا پہلے جواب عرض کر چکے ہیں کہ نماز تراویح سنت موقدہ ہے۔ جس طرح فجر کی سنتیں یا ظہر کی سنتیں ہم سنت موقدہ پڑھتے ہیں، اسی طرح نماز تراویح سنت موقدہ ہے۔ ہمارے دبئی سے ایک ساتھی نے ہمیں سوال کیا ہے کہ میں ڈیوٹی کے لیے جو ہے وہ اپنے گھر سے کافی دور جاتا ہوں، اور چونکہ مسافر ہوتا ہوں تو ہمارا جو سفر ہے وہ تقریباً 150 کلومیٹر یک طرفہ بنتا ہے۔ تو اس صورت میں ہم دن بھر تو ہم سوتے ہیں اور رات میں ہم کام کرتے ہیں، تو نماز عشاء کے وقت کے لیے میں چھٹی ہوتی ہے، اور نماز تراویح کا جو وقت ہوتا ہے وہ بہت مختصر سا ہوتا ہے۔ بعض جگہوں میں جو ہے وہ 20 نہیں پڑھی جاتی، تو وہاں پر لوگ جلدی پڑھ لیتے ہیں، تو ہمیں جو ہے ڈیوٹی پہ پہنچنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں نماز تراویح جو پڑھنے کا حکم ہے وہ میرے لیے کیا ہے؟ آپ کے سوال میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ مسافر ہوتے ہیں جہاں آپ ڈیوٹی کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو جو ڈیوٹی والے ہیں وہ بھی مختصر ٹائم دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں جو مسافر ہوتا ہے اس کے لیے علامہ غلام رسول سیدی صاحب اور دیگر فقہا نے ذکر کیا ہے کہ مسافر جو ہوتا ہے چونکہ وہ قصر نماز پڑھتا ہے، اس کے پاس اگر وقت ہو تو وہ سنتیں اور نوافل ادا کرے، لیکن اگر اس کے پاس وقت نہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈیوٹی کے لیے جلد حاضر ہونا ہوتا ہے، تو اس صورت میں نماز فرض جو ہے وہ تو آپ لازمی پڑھیں گے۔ سنتوں کا اگر تراویح کے لیے اگر ٹائم مل جائے تو آپ ادا کریں۔ نماز وتر کا ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ نماز وتر جو ہے وہ امام کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، اگر جو پڑھنے والا ہے وہ الگ بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ 27ویں کی رات سوال کرنے والے ہمارے ساتھی نے سوال کیا ہے کہ 27ویں کی رات کچھ لوگ جب قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ایک دو یا تین دن بچ جاتے ہیں، 28، 29 یا 30 کا دن نماز تراویح کے لیے بچ جاتا ہے، تو اس میں نماز تراویح کا کیا حکم ہے؟ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ نماز تراویح جو ہے وہ مکمل رمضان 29 یا 30 تک جو ہے وہ سنت موقدہ ہی ہے، اسی طرح ہی پڑھی جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ جب 27ویں کو قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک سننا لازم تھا وہ مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد تراویح نہیں ہے۔ یہ عمل نہیں ہے، بلکہ پورا رمضان جو ہے وہ نماز تراویح ادا کی جائے گی۔ آپ کے سوالات جو کمنٹس میں آ رہے ہیں، ہماری ٹیم ان سوالات کو دیکھ رہی ہے اور ہم تک جو ہے وہ پڑھی جا رہی۔ ہمارے ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ کیا نابالغ لڑکا جو حافظ قرآن ہے وہ نماز تراویح کا امام بن سکتا ہے؟ تو اس میں تفصیلی طور پر مفتی منیب الرحمان صاحب نے ذکر کیا ہے دیگر فتاوی جات کی روشنی میں بھی، اور بالخصوص علامہ امجد علی اعظمی صاحب نے اس معاملے کو بہار شریعت میں بھی ذکر کیا ہے کہ جو نابالغ بالغ ہیں، جو لوگ بالغ ہیں، ان کی امامت بالغ ہی کروائے گا۔ لیکن اگر ایسا کوئی بچہ ہے جو سمجھدار ہے اور وہ قریب البلوغ ہے، یعنی اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ بلاغت کی نمودار ہو رہی ہیں، تو ایسا سمجھدار بچہ جو ہے وہ امامت کر۔ افضل یہی ہے کہ جو بالغ لوگ ہیں ان کی امامت جو ہے وہ بالغ حافظ ہی کرے،
نابالغ نہ کرے، لیکن نابالغ بچہ جو ہے وہ نوافل وغیرہ کے لیے جو جماعت ہے وہ اس میں قرآن پاک سنا سکتا ہے۔ نماز تراویح کی قضا ہم یہ پہلے بتا چکے ہیں کہ نماز تراویح کی جو قضا ہے وہ نہیں ہے، اس کا وقت جو ہے وہ تب تک ہے جب تک نماز عشاء کا وقت ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے کرونا ویکسین کا جو انجیکشن ہے کیا وہ دوران روزہ لگوا سکتے ہیں؟ تو ہم انجیکشن کے حوالے سے تفصیلی طور پر فیضان راٹھور نے ہمیں یہ سوال کیا تھا سانگلہ ہل سے، ہم اس کے بارے میں ذکر کر چکے ہیں کہ بعض فقہا کے نزدیک انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور جو مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، علامہ غلام رسول سعیدی اور دیگر جو متقدمین متاخرین فقہا ہیں ان کے نزدیک جو ہے وہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس میں یہی کوشش کریں، اگر تو وہ دن خاص ہے کوئی انہوں نے رکھا ہوا، تو پھر اگر آپ نے انجیکشن لگوا لیا تو کوشش کریں کچھ کھائیں پئیں نا، اپنے روزے کو مکمل کریں۔ نماز تراویح کے دوران جو بیٹھا جاتا ہے اس میں کیا پڑھا جائے؟ اس میں سوال یہ ہے کہ نماز تراویح 4 تراویح پڑھنے کے بعد جو ترویح میں بیٹھا جاتا ہے اس میں کیا پڑھا جائے؟ اس میں پڑھنے کے حوالے سے بہت سارے کلمہ کلام ہیں، آپ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، یا پھر وہ دعا سبحان ذی الملک والملکوت وہ والی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ معروف وہی ہے جو دعا ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کتنی دیر بیٹھا جائے، فقہا نے لکھا ہے کہ جتنی دیر آپ 4 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہیں اتنی ہی پڑھا جائے۔ شمیم عباس ہمارے ایک ساتھی ہیں سعودی عرب سے، نسیم عباس سعودی عرب سے، انہوں نے ہمیں سوال کیا ہے، فرض مسجد میں پڑھتا ہوں، باقی نماز گھر آ کے پڑھتا ہوں جس میں اکثر دیر ہو جاتی ہے، اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ تراویح پڑھتے سورت کی ترتیب بھول جاتا ہوں، اس بارے کیا حکم ہے؟ نماز مسجد میں آپ پڑھتے ہیں اور باقی نماز گھر آ کے پڑھتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، دیر بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، آپ پڑھ لیں، یہی جو ہے اچھا ہے۔ کیونکہ طلوع فجر یعنی کہ طلوع فجر سے پہلے جو ہے وہ آپ نماز چونکہ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں۔ تراویح کی سورت کی ترتیب بھول جاتا ہوں، اس بارے کیا حکم ہے؟ اگر آپ ترتیب جو ہے وہ بھول جاتے ہیں تو اس کی 2 صورتیں، ایک تو صورت یہ ہے کہ آپ نے جو صورت پہلے پڑھی ہے دوسری رکعت میں اس سے پہلی والی صورت آپ پڑھیں، ایک تو یہ والا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک صورت پڑھی ہے پھر ایک صورت چھوڑ کے آگے والی آپ نے صورت پڑھی ہے، یہ دونوں صورتیں مکروہ ہیں۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ترتیب کو مد نظر رکھا جائے، لیکن اگر آپ کو اس میں غلطی لگتی ہے تو کوشش کی جائے کہ جیسے ہی یاد آئے ترتیب کو مد نظر رکھ کے پڑھا جائے۔ ہمارے ایک اور ساتھی ہیں جنہوں نے ہمیں سوال کیا ہے، قاری مبشر صاحب ہیں شاہکوٹ سے، انہوں نے ہمیں سوال کیا ہے، تراویح میں قرات تاخیر سے شروع کی جائے تو کیا حکم ہے؟ یہ ایک مسلمہ قاعدہ ہے واجبات نماز میں سے کہ کوئی بھی نفل نماز جب شروع کی جاتی ہے تو وہ واجب کے درجے میں آ جاتی ہے، پھر جب وہ واجب کے درجے میں آ جاتی ہے تو اس میں فرائض اور جو واجبات ہیں وہ وہی والے ہوں گے جو پہلے والے ہوں گے۔ تاخیر قرات سے جو ہے وہ تاخیر قرات سے جو ہے وہ ترک واجب ہوتا ہے، لہٰذا اس میں سجدہ سہو آئے گا، تو سجدہ سہو آخر میں کیا جائے گا۔ اب یہ تاخیر قرات جو ہے اس حوالے سے اس کو دیکھا جائے کہ اگر وہ سوچ بچار کرتا رہتا ہے تو پھر اس میں تاخیر آ جائے گی۔ بہت سارے آپ کے سوالات جو ہیں وہ ابھی ہمارے پاس آ رہے ہیں، لیکن چونکہ ہماری ٹرانسمیشن کا وقت جو ہوتا ہے وہ نارملی 10 منٹ ہوتا ہے، آج نئے ٹاپک کی وجہ سے بہت سارے سوالات آپ کے تھے، کچھ سوالات ہمارے سامعین کے رہ گئے ہیں۔ انشاءاللہ کل کی ٹرانسمیشن میں ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ سوالات جو ہیں ان کو ذکر کریں گے۔ ہمارے پیج محسن شہزاد چشتی کو وزٹ کریں، ہماری جو پریویس ویڈیوز ہیں ان کو بھی دیکھیں جس میں رمضان کے مسائل میں ہم نے ذکر کیا ہے۔ ہمارا یوٹیوب چینل مفتی محسن شہزاد چشتی کو وزٹ کریں، اس کو سبسکرائب بھی کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے سوالات اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں۔ جن دوستوں نے آج ہمارے
ایڈمن اور ڈائریکٹر صاحب کو اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں اس امید کے ساتھ کہ رب العالمین ملک پاکستان کو استحکام اور امن و سلامتی عطا فرمائے. انشاءاللہ کل کی ٹرانسمیشن میں ملاقات ہوگی اسی وقت 10:15 بجے. رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.